हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हर जगह दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक अच्छे और एक बुरे, मगर बुरे भी उन अच्छों में ही शामिल हो जाते हैं तो अच्छों को भी बदनाम कर देते हैं, जिस वजह से हम अच्छे लोगों पर भी भरोसा नहीं कर पाते। और देहाती इलाकों में लोग सादा और मुखलिस लोग पाए जाते हैं जो किसी के भी कहने पर कुछ भी कर जाते हैं। मेरा नाम रिदा है, मेरी उम्र 50 साल है। मेरी रिहाइश सियाल गांव में है। अब्बा किसान हैं और अम्मा भी उनकी मदद करने के लिए खेतों में काश्तकारी करने जाया करती थी। ये एक गरीब और सादा घर था जहाँ चालाकियाँ और साजिशें ना तो समझी जाती थी ना ही लोग करते थे। लोग पीर बाबा को बहुत मानते थे, अपने लिए दुआएं करवाने उनके पास जाया करते थे। मुझे हमेशा एक बात की हैरत रहती कि लोग ना जाने कैसे दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया इंसान से कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी मुझसे मांगो। तो फिर क्यों लोग खुदा के बजाय उन इंसानों के पास मांगने जाते हैं? क्या ये खुद से नहीं दुआ कर सकते? क्या लोगों से दुआएं करवाना ज़रूरी है? इंसान जितना खुद दिल से दुआ कर सकता है उतना कोई भी उसे इंसान के लिए दुआएं नहीं कर सकता। हमारे गांव के लोग बहुत ही सादा थे, तभी वो किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी हमारे गांव में एक अजीब, उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। शुरू में तो लोग बातों पर यकीन ना करते थे, मगर न जाने उसने ऐसा क्या जादू किया था कि पूरा गांव उनका दीवाना हुआ गया था। मुझे वो पीर शुरू से ही बहुत बुरा लगता था। मुझे उस पीर बाबा से नफ़रत थी, मगर सब गांव वाले कहते हैं कि जो भी उसके पास जाता है उसका मसला हल कर देते हैं। मैंने हकीम का तो सुना था कि किसी हकीम के हाथ में शिफा होती है, पढ़ लिख कर लोगों की रहनुमाई करता है, मगर ये पहली बार हो रहा था कि अपने मसले पीर साहब के पास लेकर जाओ तो वो मसले हल कर देते हैं। जब मैं जवान हुई तो हमारे गांव में एक नया रिवाज निकल आया। हमारे गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती उसे कुछ अरसे के लिए पीर बाबा के पास छोड़ दिया जाता और वो कुछ अरसा वहीं गुजार देती कि उसकी पहली औलाद बेटा ही हो। लेकिन मुझे सब बातें अजीब सी लगती थीं और मुझे पीर बाबा पे शक सा रहता था। मुझे तो लोगों की कमअक्ली पर रोने का जी चाहता था, जो अल्लाह के बजाय एक आदमी से बेटा मांगते थे जिसका खुद का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे तो हैरत उन शोहरों पर होती है जिनकी बीवियां शादी से पहले अगर कहीं मोहब्बत करती तो उन शोहरों की इज़्ज़त का मसला बन जाता है और अपनी पाक दामन बीवियों को तलाक दे देते हैं। मगर शादी के बाद किसी गैर हाथ में, किसी नामहरम के हाथ में अपनी इज़्ज़त को पकड़ा देना और आंखें बंद करके उस पर यकीन करना, ये कहाँ की अक्लमंदी थी। लोगों के अंधे विश्वास ने उनको किस तरह बर्बाद कर दिया था, ये बात कोई नहीं जानता था। एक रोज़ मैं पता करने के लिए कि पीर बाबा आस्थाने में क्या होता है, पीर साहब के आस्थाने के बाहर जाकर बैठ गई। मैं देखना चाहती थी कि आखिर ये पीर साहब करते क्या हैं। मैं कुछ देर पीर साहब के आस्थाने की दहलीज पर बैठी रही। तभी एक नया शादीशुदा जोड़ा आस्थाने में आ गया और फिर थोड़ी देर बाद शोहर मुस्कुराता हुआ बाहर जाता है। उसके हाथ में ढेर सारे पैसे थे जिनको वो इधर उधर देखकर छुपाकर अपनी जेब में रख रहा था। अंदर से लड़की की चीख पुकार की आवाज़ें आ रही थीं। वो मुझे छोड़ो छोड़ो की रट लगा रही थी, मगर ना जाने उसके शोहर के कानों तक उसकी आवाज़ गई कि नहीं। ना ही उस पीर साहब को तरस आया, ना जाने उस लड़की के साथ क्या जुल्म किया जा रहा था। मैं बुत बनी कुछ देर वहाँ बैठी, उसकी चीखों की आवाज़ सुन रही थी, मगर कुछ देर के बाद उसकी आवाज़ें आना बंद हो गईं और मेरा भी सकता उसकी आवाज़ के साथ टूट गया। मुझ में अब ज़्यादा हिम्मत ना हुई तो मैं वहाँ से उठकर घर वापस भाग आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये सब आखिर हमारे गांव में हो क्या रहा है। अम्मा मुझे ऐसी हालत में देखकर एकदम परेशान हो गई। अम्मा ने जब मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, कहाँ से आई हो, तो मैं अम्मा के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और अम्मा से कहने लगी मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे घर वाले भी शादी के बाद मुझे उस आस्थाने में छोड़ कर आएंगे। मेरी अम्मा मेरी बात पर हंसने लगी और कहने लगी ऐसा नहीं कहते, शादी तो हर बेटा बेटी को करनी होती है। उस दिन के बाद मैं काफ़ी दिन बुखार में तपती रही। मेरे दिल में ऐसा खौफ पैदा हुआ था कि मुझे शादी के नाम से ही खौफ आने लगा था। कुछ दिन गुजरे कि हमारी पड़ोसन जिसकी बेटी की शादी तकरीबन 1 साल पहले धूमधाम से की गई थी, वो हाथ में मिठाई का डिब्बा पकड़े हुए घर आई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अम्मा ने जब पड़ोसन से पूछा कि किस बात की मिठाई है तो कहने लगी अल्लाह भला करे पीर साहब का, जिनकी वजह से मेरी बेटे के घर में बेटा हुआ है।
اور اس کے سسرال والے اس پر دل و جان سے باری ہیں۔ میری بیٹی ہی ہے اتنی کرموں والی، اور پھر پیر صاحب کی بھی تو مہربانی ہے جن کی بدولت میری بیٹی کو بیٹا ہوا۔ اماں بھی ہنسی خوشی اسے مبارکباد دینے لگی، مگر مجھے اس عورت کی جاہلیت پر حیرت ہوئی۔ وہ ان پڑھ تو تھی، مگر کیا اتنی بیوقوف کہ اللہ کی عطا کو لوگوں کی عطا کہہ رہی تھی۔ مجھے تب گاؤں والوں سے گھن آنے لگا تھا۔ کسی کے گھر شادی ہوتی یا کوئی اور خوشی، میں کبھی گاؤں میں کسی کے گھر نہیں جاتی تھی۔ اماں ہمیشہ مجھے کہتی کہ نہ جانے تم کیوں اتنی بدل گئی ہو، اتنی نفرت کیوں بھر گئی ہے تمہارے دل میں۔ میں اماں کی بات پر مسکرا دیتی، کیونکہ جو میں دیکھ رہی تھی وہ کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا، یا شاید کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں گاؤں کے لوگوں کو حقیقت دکھانا چاہتی تھی، انہیں سیدھے راستے پر لانا چاہتی تھی، مگر میں تنہا کیا کر سکتی تھی؟ اس وقت میرا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں جوان ہوئی تو بہت خوبصورت تھی۔ اب اماں میری شادی کرنا چاہتی تھیں۔ رشتہ دیکھنے لگیں تو ہر رشتے سے مسلسل انکار ہوتا رہا تھا، کیونکہ جو بھی کوئی رشتہ لے کر آتا میں اسے صاف صاف کہہ دیتی کہ میں شادی کے بعد پیر بابا کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اماں مجھے سمجھاتی کہ اصول کے خلاف نہیں چلا کرتے، دنیا کو اتنا سچ ہضم نہیں ہوتا، تم سب کے سامنے خاموش رہا کرو۔ میں چاہتی ہوں تمہاری جلد سے جلد شادی ہو جائے اور میں اپنے فرضوں سے ادا ہو جاؤں۔ یہ معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں آپ کو سچ بولنے سے روکا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کے آستانے بن جاتے ہیں، جو لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر پیسے بٹورتے ہیں۔ مجھے اماں کی بات پر دکھ ہوا، مگر میں ان کی مجبوری سمجھ کر خاموش رہی۔ میں اماں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، مگر میں اپنی عادت کو نہیں بدل سکتی تھی۔ ایک روز ہماری پڑوسن گھر آئی، اس نے ایک رشتہ بتایا جس پر اماں راضی ہو گئیں۔ رشتہ دیکھا تو اماں کو لڑکا پسند آ گیا اور ان لوگوں کو بھی میں پسند آ گئی۔ رشتہ ہوا تو انہوں نے شادی جلدی کرنے کی رٹ لگا لی۔ اماں بھی میری شادی جلدی ہی کرنا چاہتی تھیں۔ شادی کی تیاری عروج پر تھی اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میرا نکاح ہونا تھا۔ نکاح ہوا تو مجھے رخصت کر کے میرے شوہر کے گھر بھیج دیا گیا۔ میرا شوہر پڑھا لکھا تھا، باقی تمام لڑکیوں کے شوہروں کی طرح مجھ پر کوئی ظلم بھی نہیں کرتا تھا۔ میرا شوہر میری بہت عزت کرتا تھا، مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ میری ساس پہلے مجھے بہت محبت کرتی تھی، میں ان کی اکلوتی بہو تھی، تبھی وہ مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے میرا سسرال میری جنت ہے، میں اپنے سسرال میں راج کرتی تھی۔ اماں بھی بہت خوش تھیں، کیونکہ اماں کی تمام فکریں ختم ہو گئی تھیں۔ میری شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا، مگر میرے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ میرے شوہر نے پہلے کبھی مجھے طعنہ نہیں دیا تھا، مگر میری ساس اب مجھ سے کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی۔ میری ایک ہی نند تھی جس کی شادی میری شادی کے 1 مہینے کے بعد ہوئی تھی۔ اس کی شادی کو بھی 3 مہینے گزرے تھے جب وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ میری ساس مجھے ہمیشہ ہی کہتی کہ جلد سے جلد اب میں اپنے پوتے پوتیوں کا منہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر جب رات کو کام پہ سے واپس آتے تھے تو میں انہیں ساس کی بات بتایا کرتی تھی۔ پہلے تو وہ مجھے نرمی سے سمجھاتے رہے، مگر اب وہ بھی چڑھنے لگے تھے۔ اب جب میں ساس کی شکایت اپنے شوہر سے کرتی تو وہ 2 ٹوک الفاظ میں کہتے کہ وہ میری ماں ہے اور ان کو میرے بچوں کے چہرے دیکھنے کی خواہش ہے، میں اب ان کو یہ خواب دیکھنے سے تو روک نہیں سکتا نا۔ میرے ساس نے میرے شوہر کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ گاؤں کے پیر بابا کو دکھا دیا جائے۔ اپنی ساس کی بات سن کر تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ میں جس چیز سے ہمیشہ بھاگتی تھی وہی چیز میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور مجھے اپنے رب کی ذات پر پورا بھروسہ تھا کہ اللہ نے جب چاہا اولاد دے دے گا، مگر یہاں تو لوگ پڑھے لکھے جاہل تھے جو لوگوں کی باتوں پر یقین کرتے تھے۔ میرے شوہر نے جب مجھے پیر بابا کے پاس جانے کے لیے کہا تو میں نے انہیں صاف انکار کر دیا اور ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ ایک انسان کیسے کسی کو بیٹا یا اولاد دے سکتا ہے، یہ تو رب کے کام ہے اور جب اس نے چاہا تو ہمیں اولاد دے دے گا۔ اب شاید میرے شوہر اپنی اماں کی باتوں میں آ گئے تھے، تبھی مجھ سے بات بات پر جھگڑنے لگتے۔ بات طلاق تک جا پہنچی تھی۔ میں طلاق لے کر اپنے گھر کیسے جاتی؟ میری ضد تھی کہ میں کسی بھی صورت میں پیر بابا کے پاس نہیں جاؤں گی، مگر میری ضد زیادہ دن تک نہ چل سکی اور میرے شوہر کو بھی ضد ہو گئی کہ وہ مجھے پیر بابا کے پاس لے کر ہی جائیں گے۔ میرے شوہر مجھے پیر بابا کے آستانے چھوڑنے جا رہے تھے، مگر میں نے جانے سے انکار کیا تو میرے شوہر نے اسی رات مجھے نیند کی دوائی پلائی اور زبردستی پیر جی کے آستانے پر لے گئے۔ مجھے اپنی کوئی ہوش نہ تھی اور جب میری آنکھ کھلی تو اچانک سامنے کا منظر دیکھ کر میری تو روح ہی کانپ گئی تھی، کیونکہ وہاں تو اور بہت سی عورتیں موجود تھیں۔ پیر صاحب کا آستانہ تو بھرا پڑا تھا، لوگ اندھا وشواس کر کے پیر بابا کے پاس بیٹا لینے آ رہے تھے۔
پیر بابا کا آستانہ بہت بڑا تھا۔ جگہ جگہ الگ الگ کمرے بنائے گئے تھے اور ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی پیر صاحب کا مرید بیٹھا ہوا تھا، جو پیر صاحب کے نقش قدم پر چل کر لوگوں کو بیٹا دینے کی گواہیاں دے رہے تھے۔ جس ہال نما کمرے میں بیٹھی تھی، وہاں ہر عورت اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر طرف گاما گئی کا عالم تھا، کوئی آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا۔ میں بھی وہاں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک میرے ساتھ آ کر ایک عورت بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں ڈھکا ہوا تھا۔ میں جب اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے تو بہت ہی باریک آواز میں بولی کہ میں شہر سے آئی ہوں اور یہاں اپنا علاج کروا رہی ہوں۔ میں جب اس سے پوچھا کہ اسے کون سی بیماری ہے تو کہنے لگی کہ میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں۔ میں اب تک حاملہ نہیں ہوئی۔ شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ جب تک اپنی گود میں بچہ نہیں لے کر آؤ گے تب تک اس گھر میں آنے کی تجھے اجازت نہیں ہے، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور اسے سمجھایا کہ انسان دوسرے انسان کو اولاد نہیں دے سکتا، یہاں تو جہالت کی انتہا ہو گئی ہے۔ میں نے اسے پوچھا ہے کیا وہ بھی ان باتوں پر یقین کرتی ہے کہ ایک انسان کے پاس جانے سے بیٹا ہوگا یا اولاد ہو جائے گی؟ اس نے ہرگز نہیں کہا اور مجھے کہنے لگی میں نے ایم اے کیا ہوا ہے، بس نصیبوں سے ہار گئی ہوں، ورنہ میرے جتنے قابل پورے خاندان میں کوئی نہیں تھی۔ اب جب اماں ابا کے سر پر آ کر بیٹھنا پڑا تو وہ چاہتے ہیں کہ میں جلد سے جلد اپنے گھر واپس چلی جاؤں، اور شوہر کی شرط کے مطابق میں جب تک اپنی گود میں بچہ نہیں لوں گی میں اس گھر میں نہیں جا سکتی۔ مجھے اس کی بات سن کر بے حد افسوس ہوا۔ مجھے ان لوگوں پر غصہ آ رہا تھا جنہوں نے عورت کو بھیڑ بکریاں ہی سمجھ لیا تھا۔ ایسا گاؤں میں پہلی بار نہیں ہو رہا تھا۔ ہر دوسری بیٹی کو گھر سے بے گھر کر دیا جاتا تھا اور اس پر اس بات کا زور ڈالا جاتا تھا کہ وہ بیٹا پیدا کر کے لائے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں ایک ترتیب آئی۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ وہ بھروسے مند لگ رہی تھی، دکھوں سے ہاری، غموں کی ماری، ہو بہو میری جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے کہا کہ میں یہ سب ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ غور سے مجھے دیکھنے لگی اور میرے دماغ میں چل رہی پلاننگ میں نے اس کو بتائی۔ میری پلاننگ میں اس نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنائی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں ان سب کے خلاف ہوں، مگر میرے شوہر نے مجھے زبردستی یہاں بھیجا ہے، جبکہ شادی کے 1 سال تک میرا شوہر مجھے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا، مگر اب اپنی اماں کے کہنے پر پیر صاحب کے آستانے پر مجھے بھیج دیا گیا۔ مگر میں اپنی زندگی کی ڈور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں پکڑا سکتی جو دھوکے باز ہو۔ ہم تو اتنا نہیں جانتے کہ ان بند کمروں کے پیچھے نہ جانے کون سی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ میں ابھی اس عورت سے باتیں ہی کر رہی تھی کہ اچانک پیر صاحب کے کمرے سے ایک عورت کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں ایک دم چونک گئی۔ عورت کی خوفناک چیخوں سے میرے وجود کے اندر خوف طاری ہو گیا۔ مجھے اس کی چیخوں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے میں اٹھ کر پیر صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاتی کہ اچانک پیر بابا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی جس کی حالت دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کی حالت بہت عجیب تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے، خود پر چادر اوڑھے نظر جھکائے آستانے سے نکل کے چلی گئی۔ خطرے کا احساس ہوا تو میں بھی وہاں سے خاموشی سے نکل آئی اور اپنی اماں کے گھر آ گئی۔ میں نے اپنی اماں سے کہہ دیا کہ میں اب کبھی بھی اپنے سسرال واپس نہیں جاؤں گی۔ اماں تو میری بات پر کافی حیران ہوئی، کہنے لگی کہ تمہارا شوہر تم پر جان چھڑکتا ہے اور تم ہو کے ناشکری کرتی ہو۔ تو میں نے اماں کو ہر بات بتا دی اور ان سے کہا کہ میں ہرگز ایسے شخص کے پاس نہیں جاؤں گی جہاں پر اب آپ کی عزت بھی محفوظ نہ ہو۔ وہ کوئی پیر بابا نہیں بلکہ دھوکے باز فریبی انسان ہے جو اپنی ہوس مٹانے کے لیے معصوم عورتوں کا استعمال کرتا ہے اور بیٹے بھی دینے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ اور ہمارے گاؤں میں اتنی جہالت ہے کہ لوگ خوشی خوشی اپنی عزت اس بد کردار انسان کے پاس چھوڑ آتے ہیں۔ اماں تو میری بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اگر میں آپ پر بوجھ ہوں تو میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں گی، مگر میں اپنی عزت داؤں پر نہیں لگاؤں گی۔ اب میں پریشان سی رہنے لگی تھی۔ میرے سسرال سے بھی مجھے کوئی لینے نہ آیا۔ اماں کے گھر تو مجھے پہل بہت سکون رہا، مگر اماں ابا کے حالات ایسے تھے کہ وہ مجھے مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے۔ مجھے بھی اماں ابا کے حالات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ جہاں روٹی کے لالے پڑے ہوں وہاں جوان بیٹی کو کیسے رکھا جا سکتا تھا، مگر اماں نے کبھی یہ بات مجھ پر ظاہر نہ ہونے دی، مگر میں دیکھ کر سب کچھ اندیکھا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، اسی لیے ایک رات جب سب سو چکے تھے میں اپنا کچھ سامان لے کر شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ جو عورت مجھے پیر بابا کے یہاں پر ملی تھی میں نے ایک دن پہلے ہی اس سے مل کر شہر جانے کی پلاننگ کر لی تھی، اس لیے وہ بھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے راستے سے اس کو لیا اور ہم دونوں شہر کے لیے روانہ ہو گئے جہاں ہمیں کوئی نہ جانتا ہو۔
کچھ دن ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد ہم دونوں کو اچھی خاصی نوکری بھی مل گئی تھی۔ ہم ایک چھوٹا سا کرائے پہ مکان لے کر رہنے لگے، لیکن مجھے ابھی بھی سکون نہیں مل پا رہا تھا۔ بس مجھے کیسے بھی کر کے پیر بابا کی سچائی سب کے سامنے لانی تھی۔ پھر ایک دن صبح میں اس عورت کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچی اور ہم دونوں نے پیر بابا کے خلاف رپورٹ لکھوائی۔ وہاں کے داروغہ نے ہماری بات بہت دھیان سے سنی اور رپورٹ درج کرنے کے بعد اس نے ہمیں گھر جانے کے لیے بولا۔ میں نے گھر آ کر راحت کی سانس لی۔ کچھ عرصے بعد جب ہم اپنے گاؤں میں لوٹے تو وہاں کا ماحول عجیب تھا۔ وہاں کے لوگ ایک دوسرے سے پیر صاحب کی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ میں وہاں پر ایک عورت سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ پیر صاحب کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے کیونکہ وہ عورتوں کی عزت سے کھیلتے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت سکون ملا اور میں اماں کے گھر چلی گئی۔ میں شہر سے پورے 1 سال بعد لوٹی تھی اور میں نے اپنے پاس پیسے بھی کافی جمع کر لیے تھے جس سے کہ میں کافی عرصہ تک گھر کا خرچہ آرام سے اٹھا سکتی تھی۔ کچھ دن کے بعد میرے شوہر بھی مجھے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ میری ساس اور میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا ان کی دوسری بیوی وہاں پر نہیں تھی اور اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہوگا وہ بھی میں نے ان سے نہیں پوچھا۔ ہم ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے خوشخبری مل گئی اور ہمارے یہاں پر بیٹا ہوا۔ یہ دیکھ کر میرے سسرال والوں کو یقین ہو گیا کہ پیر بابا کچھ نہیں تھا، دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہی ہے۔